रहमान रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम हमारे देखने वालों को सुनने वालों को बता दें कि हम हयात बरज़किया जो हज़रत मौलाना अला यार खान रहमतुल्लाह की लिखी हुई किताब है, हम पूरे तर्जुमे के साथ में हज़रत आफ़ताब इकबाल अहमद के साथ में ये पढ़ रहे हैं किताब। ये किताब डील करती है कब्र की ज़िंदगी, बरज़ख की ज़िंदगी क्या है। पूरे सुन्नत और कुरान, हदीस और कुरान के रोशनी में ये किताब लिखी गई है। अंकल आप बिस्मिल्लाह करें। जी हयात बरज़खिया किताब जैसा कि आपको बताया जाता है, ये बुनियादी तौर पर मुनाजराना इसकी हैयत है, शक्ल है। शायद एक आम आदमी जिसे ये दीनी कुतुब के पढ़ने का कोई तजर्बा नहीं है या दीनी कुतुब उस तरह की गहरी उलूम की किताबें नहीं पढ़ी जिन्होंने कभी, उनके लिए ये खासी इसको समझना ज़रा दुश्वार है, मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ये मुनाजराना अंदाज में ये तहरीर है। ये सारी मुनाजराना इसलिए है कि ये बाज़ उलमा ने जो कि बज़ाहिर अहले सुन्नत वल जमात की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात मसलक के उलमा अपने आप को कहते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के अकायद से उनके अकायद डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, जो आम आदमी को पता नहीं। आम आदमी को सिर्फ उनकी वो हैसियत पता है कि ये उलमा अहले सुन्नत वल जमात से, लेकिन उनके अकायद अहले सुन्नत वल जमात वाले नहीं है। मसलन पाकिस्तान में तो मैं मसालक की तो बातें हमने कभी की नहीं, लेकिन बात फिर भी समझाने के लिए, बात को जरा खुलकर बयान करने के लिए, हमारे मुल्क में ज्यादातर दो तीन स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। एक है जिसे आप अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, वो तो गैर मुकल्लफ लोग हैं। अहले हदीस तो सारे ही हैं, सारे हदीस मुबारका के तो मानने वाले हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है। वो तो फ्यू हैं, बहुत कलील हैं जो हदीस के भी मुनकर हैं, लेकिन उनको तो हम मुसलमानों की कैटेगरी में, लाइन में हम नहीं गिनते। वो उनका कौल है कि मानज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया सिर्फ वही दीन है, बाकी दीन नहीं है। उनका ये ख्याल है कि हदीस मुबारका वो ऑथेंटिफिकेशन उसकी वो नहीं है जो कुरान की है। तो हम तो बहसियत उम्मत मुसलमान सारी तब से लेकर अब तक इसकी कायल है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा नबी कलाम नहीं करता, जो कलाम करता है वो अल्लाह की वही होती है। और वही को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक वही है जो तलावत की जाने वाली वही है, वो कुरान है, और एक वो वही है, उसे भी वही हम कहते हैं जिसे तलावत नहीं की जाती, वो हदीस मुबारका है। तो ये मैं आम आदमी के समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उन हदीस मुबारका, कुरान और हदीस, ये हमारे दीन की बुनियाद, सारे मजमुई तमाम मसालक में, अहले हदीस हो, बरेलवी मकतब फ़िक्र हो, देवबंद मकतब फ़िक्र हो, या और भी जितने इसके साथ साथ इस तरह के मुकातब फ़िक्र हैं, वो सब के नज़दीक कुरान और हदीस में किसी को कोई शक शुबा नहीं। मासवाए ये जो मैंने अर्ज़ किया कलील लोग थे जिन्होंने की ये मुखालफत की हदीस की भी, और ये भी बेदीन तबका, सारी उम्मत के नज़दीक इसे कोई दीनदार तबका नहीं किसी ने समझा, बल्कि ये बेराह लोग गिने गए हमेशा से, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये बहुत कलील ऐसे लोग हैं। अब ये जो तीन तबके हैं,
تین مسلک ہیں اہل حدیث جو غیر مقلد، اصل میں ان کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، وہ غیر مقلد ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کی تحقیق کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، اس میں بھی وہ غلط کہتے ہیں، کرتے وہ بھی تقلید ہی ہیں سارے، ہر بندہ ان میں محقق تو نہیں ہے نا، کسی نہ کسی کی تقلید ہی کرتا ہے نا، کسی نہ کسی کی ریسرچ پر ہی عمل کرتا ہے، وہ اہل حدیث علماء کی ریسرچ پہ عمل کر لیتا ہے ایک عام آدمی، اور کیا، ورنہ کیا سب لوگ قرآن اور حدیث کے خود محقق ہیں، سب لوگ قرآن اور حدیث کو خود سمجھتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں، وہاں بھی عوام اور چیز ہے، علماء علیحدہ چیز ہے، علماء ہمیشہ علماء ہی ہیں، ہر طبقہ فکر کے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے، ان کی تحقیق قابل احترام ہے، کوئی اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ان کا خیال ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ بھی تقلید ہی ہیں سارے، لیکن ان کا اپنا یہ خیال ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بھی تقلید کرتے، قرآن اور حدیث ہی کو اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو مقبول ہے اللہ کے یہاں بھی، ہمیں بھی عام مسلمان کو بھی اس میں کیا اعتراض ہے کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث ہی پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے، یہی اٹ از ریکوائرڈ۔ تو اس کے بعد جو تقلید کرنے والے قرآن نقص حنفی طبقہ ہے جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس میں بریلوی مکتب فکر بھی ہے، اس میں دیوبند مکتب فکر بھی ہے، دونوں کے عقائد میں دونوں کی جو علماء کی کتابیں ہیں وہ ساری ایک جیسی ہیں، دونوں کی فقہا ایک ہی فقی یا ایک ہی مکتب فکر کے کتابیں ان کے علوم میں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، سب پڑھتے ہیں وہی اسی طرح، کوئی ان کے عقائد میں کوئی اس طرح کا کوئی فرق لمبا چوڑا نہیں ہے۔ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، 2-4 بندے تھے جنہوں نے اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر علماء دیوبند کا روپ دھار کر ایک ان سے مختلف عقیدہ گھڑ کے لوگوں کو پیش کیا، سماع موتا کا انکار کیا، جبکہ علماء دیوبند کا جو اصل عقیدہ ہے جو وہاں طے شدہ ہے اس میں وہ سماع موتا کے قائل ہے سارے۔ تو یہ غلام اللہ صاحب، مولانا غلام اللہ صاحب فوت ہو گئے، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی وفات پر ان کا کیا اشر ہوا تھا، میں نے ایک جگہ تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن چلو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے برے حالات کو ہم آشکار کریں، وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جید چونکہ عالمانہ انداز میں وہ انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، اس لیے حضرت کو یہ مناظرانہ انداز ہی میں انہی کے لیے کتابیں لکھی، اور اس کا جواب نہیں لکھ پائے وہ، یہ میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ حضرت نے حیات انبیاء لکھی کتاب، حضرت نے یہ حیات برزخیہ لکھی کتاب، یہ 2 کتابیں مخصوص حیات برزخیہ سے متعلق ہے، اور حضرت نے اس پر بہت محنت کی، تو یہ چونکہ علماء کے لیول کی کتاب ہے، لہذا عام آدمی جب سے پڑھتا ہے تو وہ مختلف سوچتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جیسے میں نے پچھلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ سماع موتا بیسیکلی ایک عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی قبر مبارک میں وہ اپنے وجود اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے، اور قرآن اور حدیث سے یہ پچھلے چیپٹر میں حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ جو دنیا سے فوت ہو گئے مرنے کے بعد ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے وہ سارا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ علیین سجین روح کا ٹھکانہ، اور قبر جسد کا ٹھکانہ، جسم کا ٹھکانہ، جسم کو عالم برزخ میں بتبع روح بتایا گیا کہ یہ روح کے تابع ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے روح تابع ہے جسم کے، کہ اعمال جسم کرتا ہے، مکلف جسم ہوتا ہے، جسم کے اعمال سرزد جو ہے وہ جسم سے ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا تو وہ جسم کا کام ہے، اسی طرح حج زکوٰۃ یہ سارا جسم کے اوپر لاگو ہے قوانین سارے شریعت، لیکن جسم کی بدولت روح کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یعنی اگر اعمال صالحہ کرتا ہے جسم تو روح کو
فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر اعمال سیاح کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، تو اس کا نقصان روح کو پہنچتا ہے، اور مرنے کے بعد روح علیین یا سجین میں چلا جاتا ہے، اور علیین اور علیین یا سجین کے جو کیفیات ہیں وہ جسم پر مترشح ہوتی ہیں، ریفلیکٹ ہوتی ہیں، تو جسم روح کے تابع ہوتا ہے اس وقت۔ وہاں روح اگر علیین میں ہے تو جو علیین جنت کے وہ برکات ہیں، جو جنت کے انعامات ہیں، وہ روح کی واسطے سے جسم کو موصول ہوتے ہیں۔ جسم خواہ ریزہ ہو جائے، خواہ ذرہ ہو جائے، وہ ذرے ذرے میں عذاب یا ثواب پہنچتا ہے روح کی نسبت سے، روح جہاں ہوتی ہے اس حساب سے۔ تو جسم وہ اس جگہ ہوتا ہے جسے قبر کہتے ہیں، قبر اس کھڈے کو کہتے ہیں جہاں دفنایا جاتا ہے۔ اور ساتھ حضرت نے وہ ساری ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی کوئی سمندر میں غرق ہو گیا تو سمندر میں بھی جو ذرات ہیں سارے، وہ اسی طرح وہ جسم کی حیثیت سے ان کو وہ روح ثواب۔ یہاں یہ جو ابھی چیپٹر ہے اس میں نفس اور روح کی ڈیٹیلز ڈیپتھ میں حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک اور عقیدہ گڑھ دیا اس میں کہ وہ جی جسم مثالی ہوتا ہے، یعنی یہ جسم نہیں ہوتا، ایک اور ایک مثالی سا جسم ہوتا ہے، اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت نے اس چیپٹر میں اصل میں اس کو ڈسکس کیا، ورنہ نفس اور روح کا تعلق تو پیچھے چیپٹر میں بھی گزر چکا، یہاں اس مزید تفصیل سے ڈسکس کیا۔ میں نے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ تفصیل اپنی طرف سے ابتدا میں اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے بیان کرتا ہوں۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نفس اور روح۔ روح، نفس اور نسمہ کے مفہوم میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس بناوٹی بنیاد پر من مانی عمارت تعمیر کی جا سکے، اس لیے ان الفاظ کے مفہوم کی وضاحت ضروری ہے۔ روز الانف پیج 198 پر یہ بحث چھیڑی گئی کہ جس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جب نفخ اور خلق بیان کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے روح کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خلق کے بعد جب بدن انسانی کے اوصاف اس پر غالب آ جائیں تو کسب و اکتساب و افعال و اعمال کی وجہ سے اسے نفس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بادلوں سے جب بارش برستی ہے تو اسے پانی کہا جاتا ہے، جب یہ پانی درختوں کو سیراب کرتا ہے تو اس پر پھل آتا ہے، اس پھل کو نچوڑ کر اس سے رس نکالا جاتا ہے تو اسے مطلق پانی نہیں کہا جاتا، بلکہ جس پھل سے وہ رس نچوڑا جاتا ہے اس کی نسبت سے اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا انار کے رس کو مطلق پانی نہیں کہا جاتا، بلکہ انار کا پانی اس طرح سیب کا پانی، سنترے کا پانی یا تربوز کا پانی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ پانی وہی بارش کا ہے، مگر ان پھلوں کی صحبت کی وجہ سے ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روح نے بدن انسانی کی صحبت سے جو قصب افعال کیے ان کی وجہ سے اسے نفس کہا جانے لگا۔ اوصاف بدلنے سے نام بدل گیا۔ تو نسمہ کا لفظ روح یا روح مع الجسم پر بولا جاتا ہے۔ بہرحال روح، نفس اور نسمہ ذات واحد کے تین نام ہیں، البتہ نسمہ کا اطلاق روح مع الجسم پر ہوتا ہے، جس کی تفصیل آئندہ باب میں بیان ہوگی۔ چنانچہ حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو تم جانتے ہو کہ روح اور نسمہ میں فرق یہ ہے کہ نسمہ ولادت یعنی پیدائش سے موصوف ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کوئی نسمہ پیدا ہونے والا نہیں آخر تھا، بخلاف روح کے کہ وہ ولادت سے موصوف نہیں بلکہ نفخ اور خلق سے موصوف ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ روح جب بدن انسانی میں آ جاتا ہے کسب احوال کرتا ہے، یعنی اعمال اس سے سرزاد ہوتے ہیں، اس کے اوصاف بدل جاتے ہیں، بس اس کو نسمہ کہا جاتا ہے اور نفس بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔ یہ شے واحد ہے، اس کے مراتب مختلف ہیں۔ نچلے درجے میں وہ نسمہ تھا جب تک روح کا تعلق بدن سے نہ تھا، اس کی نسبت بدن کے بجائے اللہ کی طرف تھی، اس کا نام روح تھا، جیسا کہ فرمایا من روحی، جیسے روحی میں اپنی روح۔
یہ چھوٹی یہ لگتی ہے نا جی، تو اس کا مطلب یہ متکلم کے ساتھ اس کا تعلق، جب اللہ فرما رہا ہے تو یہ اس میں اللہ کی ہے روح، من روحی و روحم من، یہ فیض الباری کی یہ میں نے پڑھی ہے اس کا ریفرنس۔ معلوم ہوا کہ روح اور نفس شے واحد ہے، اوصاف بدلنے سے نام بدلے، مگر نام بدلنے سے ذات اور شے نہیں بدلتی۔ اور فتح الملحم میں بیان ہوا کہ علامہ سفارینی نے اپنی کتاب عقیدہ سفارینی میں فرمایا، روح کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ نفس ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ حقیقت کے دو نام ہیں۔ یہ قول جمہور علماء کا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کتاب روح میں اس پر مفصل بحث کی ہے، انہوں نے اس میں علماء کی رائے بیان کی ہے اور تحقیق کے بعد اس قول کو راحج قرار دیا ہے کہ نفس کہ روح اور نفس میں صفات کا فرق ہے، ذات واحد۔ اور خود علامہ سفارینی اپنی شرح عقیدہ سفارینی میں فرماتے ہیں وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ جمہور کا قول۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ ان کی 20واں مسئلہ یہ ہے، کیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا دو مختلف چیزیں؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور نیز یہ کہ نفس اور روح میں فرق صرف صفات کے اعتبار سے ہے، ذات کا نہیں۔ اسی کتاب میں دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، لیکن وہ روح جسے قبض کیا جاتا ہے اور جس پر لفظ وفات کا اطلاق ہوتا ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ نفس ہے۔ نفس اور روح مترادف ہیں جن کا ایک ہی معنی ہے، جو جوہری کا قول ہے نفس ہی روح ہے۔ آگے شرح صدور صفحہ 33 میں ہے کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ سابقہ آیات میں اس کی دلیل موجود ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، لوگوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے یا دو ہے۔ ابن زید نے اکثر علماء سے نقل کیا کہ ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح روح المعانی کی تحریر ہے، حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن با اعتبار صفات مختلف۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے مجموعہ فتاوی صفحہ 75 ایک سوال کے جواب میں فرمایا، نفس اور روح ایک ہی چیز ہیں اور اوصاف کا اختلاف ہمیشہ احوال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ علماء محققین کے اقوال و تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ روح اور نفس شے واحد ہے با اعتبار ذات کے، اور اختلاف ہے با اعتبار صفات کے۔ اب مولوی غلام اللہ خان کی تحقیق ذرا ملاحظہ ہو، جواہر القرآن، یہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ 905 میں، پر عذاب قبر کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، احساس علم نفس کو ہوتا ہے، علم احساس علم یعنی تکلیف کا احساس، یعنی جو روح سے ایک جدا چیز ہے۔ البتہ روح سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ دھوئیں کا آگ سے۔ یہ نفس بدن کی جزو اصلی ہے جو ابتدا سے آخر تک باقی رہتی ہے۔ یہی وہ نسمہ ہے جسے جنت میں پرندے کے کالب میں داخل کیا جائے گا۔ شیخ القرآن نے ایک بات تو ٹھیک کہی کہ نفس و نسمہ شے واحد ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، مگر روح سے جدا چیز قرار دے کر ٹھوکر کھائی۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی دلیل مصنف کے پاس نے کوئی نہیں دی۔ دوسری ٹھوکر یہ کھائی کہ نسموں کو دھوئیں سے تشبیہ دی اور روح کو آگ سے۔ اسی طرح نیلوی صاحب نے ندائے حق میں فرمایا کہ نفس اور روح کی مثال آگ اور دخان جیسی، صفحہ 157۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ دھواں تواتر ہے آگ کا، اور آگ ہی پیدا ہوتا ہے، آگ ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور شیخ القرآن نفس کو روح سے جدا قرار دیتے ہیں اور نفس و نسمہ کو شے واحد تسلیم کر کے بدن انسانی کی جزء اصلی مانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جزء شے سے مقدم ہوتی ہے، تب جزء سے کل مرکب ہوتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب نسمہ بدن انسانی کی اصل جزء بنا تو بھی اس قسم کی جزء ہوگی جس قسم کا کل ہے، یعنی کلی سے جب ایک چیز نکلی ہے تو اسی قسم کی ہوگی، جیسا کل ہے ایسے ہی اس کا جزو بھی ہوگا۔
تو بدن انسانی تو خون، گوشت، پوست، ہڈی، رگ و ریشہ، اعصاب وغیرہ سے بنا ہے، لہذا جزو بھی انہی اجزاء کی قسم ہوگی۔ مگر نیلوی صاحب ایک طرف بدن کی جزو اصلی قرار دیتے ہیں، دوسری طرف یہ نسمہ کو مستقل انسان قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ندائے حق میں فرماتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اصل معاملہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے جو نسمہ معروع کا نام ہے، صفحہ 78 اور صفحہ 4 پر فرماتے ہیں عہد نسمہ سے ہوا جو جسم معروع کا نام ہے، عاقل بالغ تھے، مرد عورت کی ممتاز صورت تھی، سان بول سمجھ سکتی تھی۔ اس نسمہ کو کہیں ذریہ سے تعبیر کیا گیا اور کہیں اولاد سے۔ وہی نسمہ ہے جو عالم زار سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں اس بدن عنصری میں آیا اور اسی کو سوال و جواب کے لیے اٹھایا بٹھایا جاتا ہے۔ اسی سے پوچھ گچھ من رب کا من ربوں کا من نبیوں کا ہوتا ہے۔ اور ندائے حق صفحہ 42 پر فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ادراک ہو۔ ظاہر ہے کہ بدن میں ادراک عقلی مفقود ہے، اس سے یہی ثابت ہوا کہ انسان بدن سے مغائر ہے۔ مصنف ان تینوں بیانات کا جائزہ لیجئے۔ نمبر 1، انسان نسمہ معروع کا نام ہے۔ نمبر 2، نسمہ جسم معروع کا نام ہے۔ نمبر 3، انسان بدن سے مغائر ہے۔ اول تو ان تینوں بیانات میں سے انسان کی تلاش کیجئے وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ یعنی نمبر 1، انسان از اکول ٹو نسمہ پلس روح، اور نسمہ از اکول ٹو جسم پلس روح، اور یعنی انسان ہوا جسم پلس روح پلس روح۔ تو دو نمبر آگے، اور انسان برابر ہے جسم سے الگ کوئی چیز، انسان برابر ہے جسم سے الگ کوئی چیز، مگر کیا چیز جو بتانے والے کو بھی علم نہیں، شاید کوئی ریاضی دان اس مساوات کو حل کر سکے، اب تک تو لا حل ہے۔ قول نمبر 2 کے اندر ایک اور الجھن در الجھن ہے۔ ابتدا میں فرمایا عہد نسمہ سے ہوا جو جسم معروع ہے، پھر فرمایا وہی نسمہ ہے جو عالم زر سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں اسی بدن عنصری میں آیا۔ یعنی جسم اور بدن دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ نسمہ جو جسم معروع ہے وہ منتقل ہو کر بدن عنصری میں آیا، اور جسم معروع کو سوال و جواب کے لیے اٹھایا بٹھایا جاتا ہے، بدن کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ یعنی سوال و جواب سے بدن مستثنا ہے۔ وہ جسم جو بدن میں آیا وہ فرضی ہے، وہمی ہے، خیالی ہے، لطیف ہے، ٹھوس مادی ہے۔ قول 3، انسان کے لیے عقل و ادراک ضروری ہے، بدن میں عقل و ادراک ہے نہیں، لہذا انسان اس بدن سے الگ چیز ہے، مگر کیا ہے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ قول نمبر 2 میں پھر ایک اور پیج پڑا ہوا ہے، عہد نسمہ سے ہوا، نسمہ جسم معروع ہے اور عقل بالغ تھا، عورت مرد کی تمیز تھی، سنتا بولتا تھا، اسی نسمہ کو کہیں ذریت کہیں اولاد سے تعبیر کیا گیا۔ نسمہ میں عورت مرد کی تمیز کس لیے تھی؟ ظاہر ہے توالد و تناسل کے لیے۔ تو کیا نسمہ میں عقل و بلوغ، تذکیر و تانیث کا امر متقاضی نہیں کہ اس میں نکاح، تعلقات، زان و شور، پھر توالد اور تناسل ہو، تو یہ دنیا میں جو انسانی شکل مخلوق موجود ہے وہ اسی نسمہ کی ہوگی۔ بدن کا تو اس تمام عمل سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس میں بقول آپ کے عقل اور ادراک اور شعور موجود نہیں۔ تو ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب اس بدن میں عقل نہیں، ادراک نہیں، تو یہ مکلف بھی نہیں، کیونکہ مدار تکلف تو عقل پر ہے، اور نیلوی صاحب کے بدن میں عقل ہے ہی نہیں، لہذا مکلف کے نہ ہونے پر لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قائد وغیرہ غیر متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اور نیلوی صاحب کے بدن والے انسان کے لیے نکاح وغیرہ کا تکلف بھی شے زائد ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ نیلوی پارٹی شرک کی رٹ اور مشرک کے نعرے کیوں لگاتی پھرتی ہے؟ اس فتویٰ کا مخاطب کون ہے؟ یہ جو مجسم چلتا پھرتا نظر آتا ہے یہ تو انسان نہیں، پھر یہ مشرک کیوں نظر آتا ہے؟ یہ تو انسان نہیں، پھر مشرک کیوں قرار پایا؟ جب بدن مکلف نہیں تو سوال و جواب اور عذاب و ثواب سے بری ہوا،
لہذا نسمیں تلاش کرو اور اس پر فتوے لگاؤ۔ ایک اور علمی منجلک ملاحظہ فرماتے ہیں نسمہ جسم معروح ہے، عالم زر سے منتقل ہو کر بدن میں داخل ہوا، یعنی بدن پہلے تیار ہوا تب نسمہ کو عالم زر سے لایا گیا۔ پھر یہ جزو بدن کیسے بنا؟ یہ تو حلول ہے یا دخول ہے، یعنی یہ جسم ملادہ بنا تھا، جسم کے اندر داخل ہوا تو یا دخول ہے یا اس میں حلول ہے، اس میں جذب ہو گیا۔ جب عہد بھی نسمہ سے لیا گیا، برزخ میں سوال و جواب اسی نسمہ سے ہوں گے، عاقل باغل متکلم بھی نسمہ ہے، مکلف بھی نسمہ ہے، تو اس بدن سے اسے داخل کس غرض سے کیا گیا؟ پھر یہ اولاد آدم کیسے بنا؟ اولاد تو وہ جو نطفہ ظاہری بدن سے نکل کر رحم مادر میں داخل کی جائے تو نشو و نما پا کر باہر آئے۔ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بدن انسانی میں باہر سے داخل کی جائے تو وہ اس کی اولاد بن جائے گی؟ بدن سے کوئی چیز خارج ہو جائے تو وہ اس کی اولاد بن جائے گی۔ مثلا جسم انسانی سے کوئی کیڑا نکل آئے تو وہ اس کی اولاد ہوگی۔ حضرت حوا پر حضرت آدم کی پسلی سے پیدا، حضرت حوا جو آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تو ان کی اولاد ہوئی۔ اگر نیلوی صاحب نے قرآن پڑھ لیا ہوتا تو پیدائش انسانی کا قانون شاید سمجھ میں آ جاتا۔ ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ عالم ذات سے نقل ہوتا ہے، جس میں عنصری میں داخل ہونے کی بات بھی ایجاد بندہ قسم کی ہے۔ عالم ذر کا وجود صحیح حدیث میں سے ثابت کرے، جب اس کا وجود ہی ثابت نہیں تو عالم ذر سے نقل کیسے ہوا؟ نسمہ کا عالم ذر سے نقل مکانی کا معاملہ خود ایک مستقل مہمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی انسانی جسم کے نسویہ کے بعد روح سے اس کو حیات حاصل ہوئی۔ آپ کا نسمہ جو مستقل عالم ذر کی مخلوق ہے اور وہ نفخہ روح سے پہلے بدن انسانی میں داخل ہوا یا بعد، دونوں کا ثبوت پیش کریں۔ اول روح داخل ہوا تو اس کے بدن کو کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کے نسمہ سے حیات ہو چکی، یہ تحصیل حاصل کیوں؟ اگر بعد کو داخل ہوا تو اس کا کیا فائدہ، جبکہ حیات تو روح سے حاصل ہو گئی۔ پھر آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ نسمہ ہی انسان حقیقی ہے۔ ندائے حق یعنی ابتدائے آفرینش سے آج تک کسی کو انسان نام کی مخلوق دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بدن تو انسان ہے نہیں اور نسمہ کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ بعض موہوم اور خیالی مخلوق ہے۔ ذرا اس اپنے عقیدے کا ثبوت حدیث سے پیش کریں، کیونکہ مفسرین محدثین اور علماء مجتہدین کے قول کا آپ انکار کر سکتے ہیں، جیسا کہ شفا صدور کے صفحہ 102 کے حوالہ جات سے عبارت گزشتہ باب میں پیش کی جا چکی اور نزائے حق میں صفحہ 90 پر عمل صحابہ کا انکار کیا گیا۔ مولانا موصوف کو تسکین الصدور لکھتے وقت یہ قاعدہ بھول گیا تھا کہ صحابی کا قول و فعل حجت نہیں، لہذا حجت تو صرف قرآن و حدیث ہی ہے، تو حدیث سے ہی اس نسمہ کے حقیقی انسان ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ندائے حق میں سے صرف 3 اقوال میں اتنا تضاد دے کر انسان نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ مصنف نہ تو صحیح عقیدہ کی نشاندہی کر سکا، نہ اپنے عقیدہ بنا سکا، نہ جانے اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان توحیدی حضرات کے چند اور تضادات بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ ایسے مہمیں اور ایسی پہلیاں بیان کرتے ہیں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ نمبر 1، نسمہ روح مع جسم
عاقل بالغ مرد عورت ذی فہم متکلم وغیرہ اوصاف کا مالک اور مالک ہے، اور عالم زر کی مخلوق ہے، ندائے حق صفحہ 40۔ نمبر 2 نسمہ ہی حقیقی انسان ہے، ندائے حق صفحہ 43۔ نمبر 3 لیکن انسان فقط روح کا نام بھی نہیں ہے، روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، ندائے حق۔ جسم انسانی کی نسمہ جزو اصلی ہے، دوسری جزو زائد ہے جو بدن انسانی، ندائے حق۔ نمبر 5 برزخ میں سوال و جواب اسی نسمہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 6 عود روح الی الجسد، یعنی قبر میں سوال و جواب برزخ میں سوال و جواب اسی نظمہ سے ہوتے ہیں، نتائج۔ نمبر 6 عود روح الی الجسد، یعنی قبر میں سوال و جواب منکر نکیر کے ہوتے ہیں تو اس وقت روح کا عادہ جسم کی طرف ہوتا ہے، ندایا۔ نمبر 7 نسمہ جسم مثالی ہے، تسکین القلوب صفحہ 67 قاضی شمس الدین۔ نمبر 8 نسمہ روح ہوائی ہے، مسالک العلماء صفحہ 61۔ نمبر 9 نسمہ جسم سے ہے جسے مثالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ندائہ۔ نمبر 10 جسم مثالی وہ نسمہ ہے جس کو متکلمین اہل ظاہر روح کہتے ہیں، تسکین القلوب صفحہ 67۔ آگے 11 نمبر پہ جسم مثالی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سوائے عالم ظاہر کے ہر عالم ظاہر کے ایک عالم ہے کہ صوفیاء کو انکشاف ہوا ہے، الخیر تسکین القلوب۔ آگے 12 نمبر جسم مثالی دوسرا جسم ہے، اس کی تحقیق کے لیے کشف کی ضرورت ہے کیونکہ نص اس سے ثابت ہے۔ اہل کشف کو معلوم ہوا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کو جسم مثالی عطا ہوتا ہے جو اسی جسم عنصری سے مشابہ ہوتا ہے، اور یہ جسم مثالی صرف عالم برزخ میں ہی انسان کو عطا ہوگا۔ ان 12 اقوال میں تضادات کی ایک دنیا سمو کر رکھ دی۔ سب سے پہلے انسان کی حقیقت کو لیجیے، پھر اس سلسلے میں تضاد ملاحظہ کیجیے۔ نسمہ حقیقی انسان ہے، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ نسمہ جسم انسانی کی اصلی کی جزوی اصلی ہے، اور لطف یہ کہ شے جزو کلی وہ ہوتی ہے جس سے شے مرکب ہو، گوشت پوست ہڈی خون وغیرہ کا، تو گویا نسمہ بھی یہی اجزاء رکھتا ہے۔ اب نسمہ کو لیجیے، نسمہ روح مع الجسم ہے، نسمہ جسم مثالی ہے، نسمہ روح ہوائی ہے، نسمہ وہ ہے جسے اہل ظاہر روح کہتے ہیں۔ اب جسم مثالی کو لیجیے، جسم مثالی نسمہ ہے، جسم مثالی روح ہے، جسم مثالی اس عالم کی شے ہے جس کا انکشاف صوفیاء کو ہوگا۔ جسم مثالی دوسرا جسم ہے، جسم مثالی صرف عالم برزخ میں انسان کو عطا ہوگا۔ اب برزخ میں سوال و جواب کا مسئلہ لیجیے۔ برزخ میں سوال و جواب اسی نسمہ سے ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کے وقت روح کا عادہ جسد کی طرف ہوتا ہے۔ اول یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نسمہ کیا ہے، پھر سوال و جواب جب نسمہ سے ہوتے ہیں تو جس روح کا عادہ ہوتا ہے وہ نسمہ کا روح ہے۔ جب سوال و جواب نسمہ سے ہوتے ہیں تو جسد کی ضرورت کیا ہے؟ جسد کی طرف روح کا عادہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روح کا عادہ تو نسمہ کی طرف ہی ہونا چاہیے تھا، اور وہ روح بھی نسمہ ہی کا روح ہونا چاہیے تھا، مگر اس ساری باتوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے، آیت قرآن پیش کیجیے یا حدیث صحیح لائیے، مگر کہاں سے لائیں گے جبکہ اقرار کر چکے ہیں کہ نص اس سے ثابت ہے۔ آخری سہارا یہ تلاش کیا کہ جسم مثالی یا نسمہ کی تحقیق کے لیے کشف کی ضرورت ہے، مگر آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دائق صفحہ 103 پر کشف و الفام اقوال رجال بلکہ قول صحابہ کا انکار کر چکے، تو کشف دلیل کیسے بنے گا؟ اگر نہیں بنے گا تو اس تحقیق کا حاصل کیا ہوا؟ اہل کشف جو معلوم ہوا، اس سے آپ کا کیا تعلق؟
آپ کو تو دلیل اس ماخذ سے لانی چاہیے جسے آپ حجت سمجھتے ہیں، اس لیے جس میں مثالی اور نسمہ پر شرعی دلیل لائیں۔ کشف و الہام شرعی دلیل نہیں، آپ کی پارٹی کے نزدیک کشف تو شرک ہے، اس میں کیا تک ہے کہ اسلام کے حقائق کی دلیل شرک سے لائی جائے؟ جسم مثالی کے سلسلے میں ایک اور تحقیق، ایک مزید الجھن پیدا ہوگی شفا صدور۔ فرماتے ہیں جملہ ارواح اپنے اپنے مقام میں قرار پذیر ہیں، خواہ آرام ہے کچھ خواہ جس جملہ ارواح اپنے اپنے مقام میں قرار پذیر ہیں، خواہ عذاب میں ہوں یا ثواب میں۔ عالم برزخ میں ان کے لیے اجسام مثالیہ ہیں اور ان کا ارواح اجسام ظاہری عنصری خاکی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ لوگوں نے نسمہ اور جسم مثالی کو ایک ہی چیز قرار دیا، پھر یہ قرار کیا کہ جسم مثالی تو روح کو عالم برزخ میں ملے گا، اسے اس خاکی بدن سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہی نسمہ بدن عنصری کا جزو اصلی کیسے بن گیا؟ جب جسم مثالی روح کا جسم ہے تو اسے برزخ میں ملے گا، تو جسم عنصری سے تعلق ہو گیا، اس کا جزو اصلی کیوں کر بنا؟ جسم عنصری کے اجزاء بھی عنصری ہونے چاہیے، مثالی اور وامی تو اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ شریعت نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ جسم مثالی کو ثواب و عذاب برزخ ہوگا۔ جب جسم مثالی دار تکلیف دنیا میں آیا ہی نہیں ہے تو اس طرف رسول آئے نہیں، اس کو احکام دیے نہیں گئے، اسے سزا دینا کیا ظلم نہ ہوگا؟ گناہ کیے جسم عنصری نے اور سزا ملے جسم مثالی کو، کیا کہنا اس منطق کا، اس عقل کا، اس انصاف کا اور علم و فضل کا؟ شفا صدور کے عقیدے کے مطابق معذب منعم، شفا صدور کے عقیدے کے مطابق معذب و منعم، خواہ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، کوئی ہو، کسی کو در کی عذاب و ثواب نہیں مل سکے گا، ان کے عکسوں یا تصویروں کو عذاب و ثواب ہو رہا ہے۔ جزا اور سزا کیا ہوئی؟ بچوں کا کھیل ہوا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا اپنے علم قدیم ازلی کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ ان کے عمل کی وجہ سے اور عمل کے مطابق دیتا ہے۔ جب جسم مثالی عمل کا مکلف ہی نہیں، عمل کیا نہیں، تو اسے جزا اور سزا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ممکن ہے کوئی بظر جمہر علم کے زور سے یہ بات بطور دلیل کہہ دے کہ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مثالی کو عذاب و ثواب میں دیکھا اور وہ آپ کی امت کے تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ حدیث معراج کا مفہوم اگر یہی سمجھا جائے جو سوال یا اعتراض سے ظاہر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کو عذاب دینا کیا اللہ کی شان کے شایان ہے؟ اگر انہیں انصاف کہہ سکتے ہیں، اور کیا ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی؟ کیا ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ سب چیزیں ناممکن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم کے مطابق عذاب نہیں دیتا، بلکہ عمل کے مطابق عذاب دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم قدیم کے مطابق اسے کفر پر فرعون کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم قدیم کے مطابق اسے کفر پر زندہ رہنا تھا اور کفر پر ہی مرنا تھا، مگر عذاب کا مستحق اس وقت بنا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس نے انکار کیا، عذاب کا مستحق بنا۔ اب دیکھنا ہے کہ شب معراج جس کو معذب دیکھا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا یا کیا انہوں نے انکار کیا؟ اگر نہیں تو عذاب کیوں؟
اور اجسام مثالیہ کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا؟ کیا وہ مکلف تھے؟ کیا انہوں نے اعمال کیے؟ اگر نہیں کیے تو اجسام مثالیہ کیوں؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ سابقہ انبیاء کی امتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ سابقہ انبیاء کی امتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ کی باسط حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتوں کے لیے تھی۔ یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، ان میں سے بے عمل علماء بھی تھے، زانی شرابی بھی تھے، سود خور بھی تھے، اور انہیں کو عذاب ہو رہا تھا، مگر اجسام مثالیہ کو نہیں، بلکہ معذب وہ خود مجسم تھے۔ پھر بھی اگر اس پر اصرار رہے تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابہ یا ائمہ اربع میں سے کسی کو قول پیش کریں کہ یہ اجسام مثالیہ تھے تو ارواح مجسم تھے اور بالغ بدن عنصری کو عذاب ہو رہا تھا۔ اچھا، اب اگر اسی پر اصرار ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کے اجسام مثالیہ کو عذاب ہو رہا تھا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو انہیں کس گناہ کے بدلے میں عذاب ہو رہا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ مختصر یہ کہ جسم مثالی کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قول صحابہ، قول ائمہ اربعہ سے ہرگز نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے توحیدی حضرات اہل کشف کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ مولوی صاحب ندائے حق فرماتے ہیں کہ ابن عربی جسم مثالی کے قائل ہیں، صفحہ 173۔ مگر ابن عربی کا قائل ہونا آپ کے لیے سند کیوں کاٹ بنا؟ وہ تو صوفی ہیں اور اہل کشف ہیں، اور کشف کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ پھر ابن عربی تو بہت سی چیزوں کے قدم کے قائل بھی ہیں۔ چنانچہ فیض الباری میں علامہ بحر العلوم نے شیخ اکبر کی طرف بعض اشیاء کے قدیم ہونے کی نسبت کی اور ان کا یہ قول درست ہے۔ کیا آپ لوگ بھی اشیاء کے قدم کے قائل ہیں؟ ایک اور سہارا یوں تلاش کیا کہ نیلوی صاحب جس میں عنصری پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا تمام ذخیرہ کتب میں عنصری کا لفظ نہیں دیکھا، اس کے صرف تبادر سے کام لیا کہ تبادر الی الافہام ہونا کسی معنی کا خود حقیقت کی دلیل ہے۔ لدائح اب تبادر الی الافہام کی حیثیت سمجھیے۔ مختصر معانی یہ صفحہ 226 میں اس امر کی بحث کی گئی کہ امر کا صیغہ استعلا کے لیے ہے اور یہی معنی تبادر الی الفام ہے، اور تبادر الی الفام ہی دلیل ہے، حقیقی معنی کا ہے۔ امر کا صیغہ استعلا کے لیے وضع کیا گیا، اس کے سنتے ہی ذہن اس معنی کی طرف جاتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تبادر الی الفام حقیقی معنی کی قوی دلیل ہے، جیسا کہ صیغہ امر اس کا استعمال استعلا میں ہوتا ہے کیونکہ فہم اسی طرف جاتا ہے، اور تبادر ہی حقیقت کی دلیل ہے۔ یعنی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تبادر علامت حقیقت کی ہے اور غیر تبادر عقل کے خلاف۔ اس حقیقت سے ہٹ کر ایک بات کا جواب دیجیے کہ جب آپ کتب دینی حتیٰ کہ ذخیرہ حدیث کو ساقط اور اعتبار قرار دے چکے، جمہور اسلام و جمہور علماء اکابرہ اصاغر کو فرضی جمہور اور فرضی اکابر لکھ چکے ہیں اور کتب دینی کو بیکار ساقط الاعتبار قرار دے چکے، جیسا کہ مکمل عبارتیں حوالہ جات گزشتہ اورات میں گزر چکی ہیں، تو پھر آپ اپنے قول کو
ثابت کرنے کے لیے ذخیرہ کتب کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ وہ کون سا ذخیرہ کتب دینی ہے جو آپ کے نزدیک ساقط الاعتبار نہیں؟ اس سارے ذخیرہ کی نفی کرنے کے بعد آپ کا سہارا لینا کیا مانے؟ اپنی اس جرت کی حیثیت انور شاہ کی زبانی سنیے۔ فیض الباری، اس نے بزام خویش حنفیوں کی تائید میں بخاری پر اعتراض کیا اور یہ نہ سمجھا کہ اس فعل کبھی سے دین کی بنیاد منہدم ہو جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب صرف بخاری پر اعتراض کرنے کو دین اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنا قرار دے رہے ہیں، اور نیلوی صفحہ بندیالوی تمام ذخیرہ حدیث جس میں بخاری مسلم بھی ہیں کو ساقط الاعتبار قرار دے رہے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں۔ چور کتنا بہادر ہے کہ ہتھیلی پر چراغ لیے ہوئے ہیں۔ چلیے آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، اور یہ تو بتائیے کہ آپ نے دین لیا کس سے؟ دین تو سارے کا سارا نقل ہے، اور نقل ہے منقول ان سے، پھر پورا اعتماد چاہیے، یعنی کسی نہ کسی سے نقل ہوا تو نقل کس سے ہوگا؟ جب صحابہ اور سلف صالحین سے اعتبار اٹھ گیا تو دین کیوں کر قابل اعتبار ٹھہرا؟ جب جسم کا لفظ بولا جائے تو ساری دنیا سے جسم عنصری سمجھے، قرآن و حدیث اور لغت سے یہی جسم سمجھا جائے، اور اس کے لیے تو ثبوت طلب کیا جائے گا، مگر غیر متبادر، غیر معروف، بلکہ وامی اور وامی فرضی چیز جسم ساری کا ثبوت قرآن و حدیث اور ائمہ اقوال ائمہ نہیں ملتا، اس کو جسم انسانی سمجھا جائے۔ یہ حرکت کس منطق کی روح سے درست؟ اصول یہ ہے کہ نفی فرع ہے مثبت کی، اس لیے پہلے تو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ، اجماع یا قیاس کی جسم مسائل کا ثبوت پیش کریں، پھر نفی جسم عنصری پر دلائل پیش کریں۔ شفاء القلوب صاحب قاضی صاحب لکھ چکے کہ نسمہ جسم انسانی کا روح ایک ہی چیز ہے، اور یہی مذہب علماء متکلمین کا مان چکے ہیں، اس لیے جسم مثالی ثبوت پیش کرے دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں۔ لطف کے یہ کہ اقرار کر چکے ہیں کہ شرعی نصوص جسم مثالی کے بیان سے ساقط ہیں، پھر علماء اور متکلمین کا مذہب کیسے قرار پایا؟ کشف کو شرک قرار دے کر اس کو دلیل ماننا خود اپنی تردید کرنے کے مترادف ہے۔ صاحب اقرار صاف اقرار ہے کہ جس بات کا کوئی شرعی ثبوت نہیں اسے آپ نے عقیدہ برزخی بنا کر پیش کیا، ایسی بدھی بنیاد کیسی عمارت تعمیر ہوگی؟ دیکھیے، روح کا والد حکمی فرشتہ ہے جس کی پھونک سے روح پیدا ہوا، بدن کی ماں مٹی ہے جس سے یہ پیدا ہوا۔ آپ ذرا نسمہ کا حسب و نسب بیان تو کریں۔ تو یہ تھا جی نفس اور روح پر اس کی تفصیل۔ اب اس سے اگلا جو چیپٹر ہے اس میں صرف نسمہ کی تفصیل ہے جی، ڈیپتھ میں، اور یہ بھی اسی طرح قرآن اور علماء محققین کی رائے کے ساتھ یہ بھی ہے جی۔ تو اس کو انشاءاللہ اگلے چیپٹر کو انشاءاللہ اگلی محفل میں اس کا مطالعہ کر لیا جائے گا، کیونکہ اس میں بھی کافی تفصیلات ہیں، اور وہ تفصیلات تیزی سے شاید اس طرح بات نکل جائے اور بات سمجھ نہ آ سکے، اس لیے اس کو پورے وقت کے ساتھ نہیں، اس میں بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلی محفل میں اس کو ہم پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد آخری چیپٹر ہے آداب زیارت قبول وغیرہ، وہ انشاءاللہ اس میں جی۔ جی تو ذکر جی آپ بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ برکت کے لیے ہمارا ہر چیپٹر میں انشاءاللہ یہ ذکر خفی، تاکہ وہ برکات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ چلیں شروع کریں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 قلب پہلا لطیف اللہ دوسرا لطیفہ روح
اللہ سری تیسرا لطیفہ. اللہ خفی چوتھا لطیفہ. اللہ پانچواں لطیفہ ففتھ. اللہ نفس چھٹا لطیفہ پیشانی پر.
اللہ سلطان الاذکار 7واں لطیفہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ذرے ذرے پر اللہ کے پیارے نام کی ضرب لگے اللہ کل پہلا لطیفہ کل پر پوری توجہ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم اللہ چلے اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ یحبهم ویحبونه اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں یحبهم ویحبونه بشانی کے گرد گرد پہلا نورانی دائرہ اللہ یحبهم ویحبونه اللہ دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ نفس یحبهم و یحبونه دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ نفس یحبهم و یحبونه اللہ اللہ دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ نفس
يحبهم اور مراقبہ ظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ سرک و لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عتیق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ 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 واپس سیر قرآن فقروا ما تيسر من الحاكم الصلاة والزكاة. اللہ روایت اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی مسجد نبی صلی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جاءوک فاستغفر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء صلى الله تعالى على الہی بہت از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی بہت از ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی الہی بہت از انس بصری رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت از داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت از جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت عبد اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی الہی محمد رحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت از ابو محمد صالح رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت از سلطان عارفین اللہ مدنی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت کلز میں فیوزات حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ و خاتمہ من و خاتمہ جملہ جماعت بخیر گردان صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ اصحاب اجمعین برحمتک آمین 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 اللہ